बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फॉर्मेट है इन द सोल्जर स्पीक्स इन द एक्सपोजे, जिसमें मेरे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर हमेशा कैम्ब्रिज से हमें ज्वाइन करते हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर को। सर कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आपके साथ ना जब ज्वाइन करते हैं हम एंजॉय करते हैं, और लोग इसको एंजॉय नहीं करते जैसा कि आप देख रहे हैं। सर ये क्या रोला क्या डाला है आपने? वो मोहसिन नकवी चीखें मार रहा है, उसकी चीखें निकल रही है। लंदन लंदन वो कह रहा है, लंदन में तो मैं और आप ही हैं जिसपे वो इशारा कर रहा है। स्टोरी आपने पहले खोली थी, उसका बैकग्राउंड मैं बड़े दिनों से चला रहा हूँ, तस्वीरें आप मैं दोनों ही चला रहे हैं, तो निशाना हम दोनों ही बनते हैं। लेकिन जनता का कंसेंसस है कि आपको टारगेट किया जा रहा है। स्टोरी तो सारी जो है वो मैं बड़े अरसे से ये चला भी रहा हूँ, और आपके ऊपर भी टारगेट। लेकिन अगर देखा जाए जो ये बात किसने की है, तो ये आपके सामने जरा सुन ले, क्या बोंगी इसने जो मारी है अपनी तरफ से। जो है ये काइंड कर्टसी हम न्यूज के ऊपर हम जरा जल्दी से आपको सुना देते हैं। ये 53 सेकंड है, हम तेजी के अंदर जरा आपको सुनाते हैं कि क्या कहानी इसने जो है वो की है। सुने। अब मेरे उसके ऊपर अब रहेगी स्टेट की बात। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्टेट है। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ओए होए 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 होए। सर ये आया था लास्ट टाइम, 4000 पेज का डोजियर दे के गया था। यहाँ पे आपके और मेरे एक कॉमन दोस्त हैं, बड़े ही बहुत बड़े मीडिया ग्रुप, जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है उसके वो जो है उसके लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा था जी 4000 पेज का डोजियर मेरे लिए दे के गया था। अभी ये सर लंदन लंदन जो कर रहा है, तो लंदन में तो जाहिर बात है हम दोनों के ऊपर बात कर रहा है ये। मैं तो जवाब देता हूं, लेकिन जनता का कहना है कि नहीं, ये शहजाद अकबर को इस दफा जो है स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। सर जरा जवाब दे दें आप, इसको क्या कहना चाहते हैं? ये जो इस वक्त जो ये तो मैंने तो स्टेशन है, ये क्या है सर? क्या लगता है आपको? तो मैंने तो आपको उसी वक्त ट्वीट इसकी कर दी थी। मैंने कहा था ब्रिंग इट ऑन बेबी एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय वीलॉग, क्योंकि इसका मतलब है कि सारे जनाब साला बिनोया मिल के बैठ के हमारे वीलॉग देखते हैं, तो अच्छी बात है सर। इनकी वजह से हमें 20-20 पैनियां भी मिल जाती है। मैंने भी ये जो रीसेंट धमकी है, ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है। जो ये पहले आपके साथ मेहरबानी करते थे और अब ये मेहरबानी मेरे ऊपर मजीद शुरू हुई है। उसकी बेसिक वजह मेरे 3 वीलॉग्स हैं जो त्वातर से ये मैंने शुरू किए थे, आई थिंक जुम्मे या हफ्ते की शब से। और जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 वीलॉग्स हैं, और ये इतने ठा करके वजह हैं कि इनको मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले एक एक्सपोजे किया था कि किस तरह से एक जनरल ने दूसरे जनरल के घर छापा मारा, उसके भाई को उठाया, उसके वालिद को उठाया, फिर भाई से इन्वेस्टिगेशन की। भाई ने जब उल्टियां की तो उसने उसके जनरल के बॉस जनरल के बेटे के सारे कागजात और दास्तान सुना दी, और उसमें बता दिया, जारी बात है, बेटा क्या बेचता है, तुम्हारा बॉस ही बीच में इन्वॉल्व है, और हम तो भाई धंधा करते हैं, इस मुल्क में कौन धंधा नहीं करता है। उसने जब वो सुनाना शुरू किया तो वो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि वो एक रोहतक का लतीफ़ा है ना, कि वो जो एक जज के सामने वो जनाब गवाह औरत आगे खड़ी होती है, तो उससे पहले वकील पूछता है कि जी आप मुखालिफ वकील को जानती हैं? तो वो कहती है जी क्यों, कौन नहीं इसको जानता, इसकी फलानी डमकानी। वो पूरी उसकी जनाब कथा चटा खोल देता है। तो वो कहता है आप मुझे जानती हैं? वो कहती है तेने भी मैं जानती है फलाना डमकाना। तो जज आगे होके कहता है खबरदार किसी ने मेरे बारे में पूछा थे। तो ये बेसिकली हुआ ये कि जब वो उस बंदे से तफ्तीश की गई तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई। उसके बाद फिर ये स्टोरी आप भी बिल्कुल कर चुके हैं, और मैंने अपने वीलॉग में उसका बकायदा हवाला दिया और ये बतलाया कि कराची में वो जो एक जनरल साहब 2 सितारे वाले हैं, जिन्होंने ये पूरी तफ्तीश का आगाज किया था, और अपने नंबर टांकने के लिए बाकी जर्नलों की उन्होंने शलवार में हाथ डाला, तो आगे से जब जनाब वो पूरा मामला खुला तो वो उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब वो जो जिसके घर डाका मार के भाई को उठाया था, उसने फिर वो कराची वाली सारी फाइलें खोली, और वहां से एक बड़ा लंबा चौड़ा, अच्छा वो पैरेलल काम कर रहा था। पिछले आपको पता होगा कि जो ये रीसेंट रिपोर्ट आई थी मेरे पास कि 50 के लगभग का नंबर बताया जाता है, कराची में बिजनेसमैनों को भी उठाया गया और उनसे मुख्तलिफ इकबाली बयानात लिए गए, उनसे तफासील ली गई कि वो क्या कर रहे हैं, किसको बता दे रहे हैं, कौन सा सेक्टर कमांडर किस इदारे का क्या करवा रहा है उनसे।
وہ تمام تفصیل جب حاصل کی گئی تو یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شخص جو پہلے کراچی میں تعینات تھا اس کا نام نکلتا تھا. یعنی کہ اس وقت عاصم منیر کی میز کے اوپر اتنا کوئی انبار لگ گیا. ہم نے ساری یہ داستان بیان کر دی. پھر رائے صاحب ہم نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہم نے پھر نواز شریف کا جو پورا اس نے ایک بیانیہ گھڑا ہے اور جو اس کے لوگ اب اس کا نیا جو عرفان صدیقی ہے ابصار عالم وہ جو سارے قصے سنا رہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے حسن حماد حسن وہ ایک اور صحافی ہے پشاور کا, وہ کچھ باتیں بیان کر رہا ہے. پھر اسی پیرائے میں آج ہم نے داستان سنا دی کہ فیلڈ مارشل صاحب جب این ڈی یو گئے جہاں پہ ہمارے پیپلز پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے ہونہار بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بیٹھ کے انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی وہ پتلون اتاری ہے اور ساتھ اس نے ان کو بھی رگیدا ہے. اس نے سارے پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے یار تم لوگ تو میٹرک پاس ہو اور اوپر سے 2 خاندانوں کے غلام ہو. آپ یقین کریں پہلی دفعہ اس کو عمران خان بھول گیا تھا. وہ کہتا ہے تم 2 خاندانوں کے غلام ہو اور تم یہ جو کہتے ہو کہ وہ جو ایک ہے جو کہتا ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں, میں حلق میں ہاتھ ڈال کے سندھ نکال لوں گا. سمجھتے کیا ہے یہ اپنے کو سر. اس نے بڑی وہاں پہ لمبی چوڑی وہ جناب اس نے ادھر تقریر فرمائی ہے. تو اس وقت اور اچھا اب آپ کو پتا ہے محسن نقوی کی میں آپ کو تکلیف بتاتا ہوں. محسن نقوی کی تکلیف یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہے یہ ہے مائی وچولن. یہ ہر طرف اب اس کی دیکھیں نا, اب اس کی اپنی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے. اپنی حیثیت اور اہمیت تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی سی این این کے اندر کوئی باقاعدہ ملازم بھی نہیں تھا. سی این این کے اندر بھی یہ وچولن کا کام کرتا تھا جس کو وہ سٹرنگر کہتے ہیں کہ وہ کتوں خبر لے آوے گا, کسی نال میٹنگ کرا دے گا, کسی طالبان نال کرا دے گا, زرداری نال کرا دے گا. مطلب وہ جو بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے وہ اس کی جاب تھی. دیر از نو کوالیفیکیشن ایز سچ. لیکن بندہ تیز تھا, ہر جگہ اپنے تعلقات بنا لیتا تھا. پھر کرتے کرتے اس نے زرداری کے پیسے خرچ کروا کے وہ ایک چینل بنا لیا. خیر یہ ایک لمبی داستان ہے. مختصر یہ ہے کہ ان کی اس وقت تکلیف یہ ہے کہ یہ جو بھانمتی کا کنبا جس کے اندر بہت کلیدی کردار یہ مائی وچولن ادا کرتا ہے کہ منڈے سٹ کے کبھی ادھر کبھی ادھر جناب, کبھی زرداری کی صلح کرا رہا ہے, کبھی نواز شریف کی, کبھی فلانے کی, کبھی اس کا بیٹا بن جاتا ہے, کبھی اس کا سالہ بن جاتا ہے. مطلب ایک عجیب و غریب. اب وہ سارا جو ہے تو اینڈ آف دا ڈے رائے صاحب یہ ہاؤس آف کارڈز ہے نا, اس کی بنیاد تو کوئی نہیں ہے. دس از ناٹ اے نیچرل الائنس. میں فیلڈ مارشل صاحب کو 2018 سے دیکھ رہا ہوں, جتنی ماں بہن میرے سامنے انہوں نے شریفوں کی اور زرداری کی ہوئی ہے, ہمارے تو کان اس وقت جلتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اپنے خیالات بھول جائیں. اب چونکہ کہتے ہیں نا جوتوں میں لگی دال بٹنے, اب وہ والا جب سیناریو آیا ہے اور اب یہ اچھا اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم نے تو صرف اس کی بڑے لاجیکلی بڑے پیار سے, آپ کو تو میرے انداز کا بھی پتا ہے, میں بڑے آرام سے پیار سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بتاتا ہوں. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہیں غلطی سے وہ دیکھ لیا اور ان کو شدید تکلیف ہوئی. اب آج کے روز میں صرف یہ نہیں ہوا رہا ہے صاحب, پچھلے 2 دن سے اتنی شکایتیں. اچھا میری جو ایکس ہے نا, ایکس کے سامنے بڑا ان کی تھوڑے شکایتیں میری لگاتے ہیں کیونکہ میں ایسی کوئی چیز نہیں کرتا. لیکن پچھلے 2 دن سے درجنوں شکایتیں لگائی ہیں ان لوگوں نے, درجنوں شکایتیں. وہ اچھا ایکس والے بھی آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے, وہ آگے سے ایک ای میل ٹھوک دیتے ہیں کہ جناب آپ کی اس ٹویٹ کے اوپر شکایت آئی ہے, اس کے اوپر شکایت آئی ہے, اس کے اوپر شکایت آئی ہے. وہ تو وہ کر دیتے ہیں. اچھا پھر دوسری میری اطلاعات ہیں کہ یوٹیوب کو بھی جناب اس وقت وہی پورا لا فیئر جنہوں نے آپ کے بارے میں کیا تھا میرے بارے میں کہ ہماری تصویر لگاتا ہے, ہمارا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں یہ سی این این والوں کے کیمرے اور بستے اٹھاتے تھے اس وقت میں اپنی حق حلال کے والدین کی کمائی سے نا برطانیہ کے قانون کے اداروں میں پڑھائی کر رہا تھا, اور بڑی محنت سے سر میں نے پڑھائی کی ہے. ٹھیک ہے, خود آڈ جابز بھی کی تھی, تو مجھے تو بڑی چیزیں آتی ہیں. تو میں تو اپنے قلعے کا قائم ہوں. میرا تو آج بھی ان کو چیلنج ہے کہ حضور والا آ جاؤ, بچ کے نہیں جاؤ گے, جو کرنا ہے کر لو. آپ نے کہتے ہیں نا دھمکیاں دیکھیں یار, مطلب اتنے ڈفرز ہیں کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا آخر میں جب انہوں نے دھمکی دی تو اس میں دھمکی میں انہوں نے کہا چونکہ جہاز آئے گا تو کلہ مینو نہیں لے کے جا رہے, انہوں نے کہ ہم سب کو لے کے آئیں گے. تو میں مجھے ایک دوست کا آج لنڈن سے فون آیا کہ پائن اگر گئے ہو تو میرا کوئی سامان لے جانا. میں کہ اچھا بیٹے ایسا نہیں ہے, وہ جب جہاز لے کے لے آئے گا تو سب چلیں گے, فکر نہیں کرو. تو دھمکیاں انہوں نے سب کو دی ہیں, لیکن سر رسید کہتے ہیں برنگ اٹ آن. سر میں نے بھی اس کے اوپر جو جواب ہے, کیونکہ دھمکیاں سب کو دی ہیں, تو میں نے تو صرف یہ ایک سمپل سا میں نے فنگر مڈل فنگر جو ہے وہ اس کا ایموجی بنا کے بھیج دیا کہ یہ دس از دا آنسر, آپ کے سامنے ہی ہے. باقی جو آپ نے کھٹنا ہے جو پٹنا ہے آپ پٹ لیں, یہ آپ کو جواب ہے. آپ 4,000 پیجز کے ڈوزیر یہاں پہ ہوم آفس میں دے کے گئے ہیں, اور آپ نے میری کاؤنٹر ٹیررزم پولیس سے اٹھوا کے 9 مہینے انکوائری چلوائی ہے. 9 مہینے آپ نے مجھے خوار وہاں پہ کروایا ہے, وہ نہیں بنا تو آپ نے یہاں پہ سلیپ سوٹ میرے اوپر کروایا ہے. آپ اس کا حصہ ہی تھے سر, آپ کو پتا ہے. کیا کر لو گے یار تم لوگ, لائبل ٹورزم کیپٹل آف دا ورلڈ میں تم آ کے لافر کر رہے ہو, تو اس کی کیا حیثیت ہے.
اور تمہاری باتوں کا اعتبار کوئی کرتا ہے, یار ہم آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں, حق اور سچ بول رہے ہیں, اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. چلے سر, یہ تو اپنی جگہ کے اوپر معاملات ہیں, لیکن اس میں دو چیزیں مجھے بتائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ نوٹیفیکیشن والا جو رولا بنا ہوا ہے, نوٹیفیکیشن کے بغیر تو آرمی چیف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جو ہے وہ اس وقت سجا صاحب بنا ہوا ہے. اس میں اتنا زور نہیں ہے, باتیں این ڈی یو میں جتنی مرضی وہ جا کے کر لے, لیکن اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس وقت جا کے ان سے ڈائریکٹ پنگا کر سکے جب تک اس کا نوٹیفیکیشن ہو نہیں جاتا. کیونکہ بغیر نوٹیفیکیشن کے تو یہ آپ سمجھیں کہ دم کٹا ہوا جو ہے وہ دم کٹی بلی کہنا چاہیے, شیر تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال دم کٹا شیر کہہ لیں یا بلی کہہ لیں, یا بغیر پروں کے وہ کبوتر بنا ہوا ہے اس وقت, بغیر پروں کے پرندہ ہے. یہ نوٹیفیکیشن کا جو رولا اس میں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی شریف فیملی اپنی مرضی کی 4 اسٹار جنرل وائس چیف آف نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جرنیل لگانا چاہتی ہے. لیکن آپ کے پاس کیا خبریں ہیں نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں؟ بات چیت تو چل رہی ہے, شہباز شریف کا پلین بھی لوٹن سے اڑ گیا ہے واپس, کل اس نے پرواز کر لی ہے واپسی کی طرف. تو آپ مجھے بتائیے, بلکہ آج ہم انٹرویو ریکارڈ کریں تو 1 دسمبر کو یہ انہوں نے پرواز واپس کر لی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ نوٹیفیکیشن کا واقعی جو معاملہ ہے, میری اطلاعات کے مطابق تو بڑا سیریس قسم کا معاملہ اس وقت پھنسا ہوا ہے, لیکن عاصم منیر پریویل کر جائے گا, اور جب کرے گا تو پھر ان کے پیچھے جائے گا, کیونکہ یہ زرداری اور شریفوں کا پھڈا تھوڑی ہے آپس کے اندر کے چپ کر کے کہیں گے کہ پیٹ پھاڑ دیں گے اور بعد میں نہیں پھاڑیں گے, بعد میں مل جائیں گے. یہ تو جس طرح کی اس بندے کی ایگو ہے, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تو چھوڑے گا نہیں شریفوں کو نہ ہی زرداری کو. تو کیا لگ رہا ہے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ کو, اور نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو کیا, آپ کے پاس اطلاعات ہیں, کیا تجزیہ ہے؟ سر دیکھیں, پہلی تو لیگل سچویشن سن لینا. لیگل سچویشن یہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے 1 دسمبر کو پاکستان آرمی از ہیڈ لیس. لیگلی اسپیکنگ دیر از نو چیف آف آرمی اسٹاف. دیکھیے پاکستان کا جو قانون ہے, اس کا جو اب یہ مطلب اگر کرائے کا اردلی نما لا منسٹر جو مرضی کہے, وہ قانون تو نہیں بن جاتا نا. دیکھیے پاکستان کا جو نظام ہے اس کے سب سے اوپر آئین ہے, آئین کے نیچے لیجسلیشن ہے, اور پھر رولز آف بزنس ہے جس کے تحت گورنمنٹ چلتی ہے. آپ کسی بھی پرانے جو ہے نا کیبنٹ سیکرٹری کو, منسٹری اور پھر ڈیفنس کے سیکرٹری کو اٹھا کر اس سے ایک سوال کر لیجئے کہ دیکھیے آرمی چیف ایک دیکھیں نا ایک قانون ہے کہ آرمی چیف ہوگا, اس کا انتخاب پرائم منسٹر کرے گا. پرائم منسٹر جب انتخاب کر لیتا ہے تو وہ آپریشن آف لا سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب پرائم منسٹر کہہ دیتا ہے جی فلانا بندہ آرمی چیف ہے, کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں وہ فائل منسٹری آف ڈیفنس میں جاتی ہے اور منسٹری آف ڈیفنس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کا نوٹیفیکیشن انڈر دا رولز آف بزنس جاری ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے تحت کسی بھی سرکاری چیز کا اعلان ہوتا ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے اور گیزٹڈ نہ ہو, رائے صاحب یہ بہت ہی ایسا پوائنٹ ہے جو بارہا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں یہ آ چکا ہے. یہ ایشو جنرل باجوہ کی بھی ایکسٹینشن کے اندر ریز ہوا تھا, اور اس کے بعد قاضی فیاض عیسیٰ کے ایشو کے اندر, یہ 2 ریسنٹ کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پہ لارجر بینچز بیٹھے تھے, وہاں پر یہ ایشو ریز ہوا تھا کہ اگر کسی چیز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے, اگر وہ گیزٹ کا حصہ نہیں ہے تو وہ ویلڈ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. یہاں تو گیزٹ تو چھوڑے نا, یہاں تو نوٹیفیکیشن ہی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ وداؤٹ نوٹیفیکیشن دیر از نو چیف آف آرمی اسٹاف. قانون ضرور ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی میعاد 5 سال کر دی گئی 2024 میں, لیکن اس کی ایکسٹینشن تھرو کوریجنڈم نہیں ہوئی. لہٰذا اس وقت لیگل سیناریو یہ ہے. اچھا میں یہاں پہ اب آپ کے توسط سے, آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر یاد ہوگا, 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے ہٹا دیا اور جو رول جاری کیا اور جو حکم جاری کیا, اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا حسین نواز نے جناب وہ سٹارز اتار کے بریگیڈیئر کے جنرل ضیاء بٹ کے اس پہ لگا دیے تھے منڈے پہ, تو اس کے بعد بریگیڈیئر ستی تھا 111 کمانڈ کا, وہ جب آیا تو اس کو حکم دیا, اس وقت اپنی طرف سے بنائے گئے وزیر اعظم کے بنائے گئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الدین بٹ نے کہا کہ بریگیڈیئر اسٹینڈ ڈاؤن, آئی ایم دا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر, یو اسٹینڈ ڈاؤن. اس نے کہا سر نو سر, یو آر ناٹ چیف آف آرمی اسٹاف, شو می دا نوٹیفیکیشن, اف یو ڈو آئی ول اسٹینڈ ڈاؤن. پاکستان یہ جو نظر آپ کو باجوے کے لیے آ رہا ہے یہ ہے گیزٹڈ یہ جو نوٹیفیکیشن. سو دس از واٹ بریگیڈیئر ستی سیڈ, اور پھر یہ بعد میں مقدمات کے اندر یہ تمام چیزیں استعمال بھی ہوئی. اچھا اب اس کو آپ آگے فاسٹ فارورڈ کر لیں. ایک اور قصہ, جب باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تو سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ چلی اس میں صرف قانون میں تبدیلی نہیں تھی,
قانون میں تبدیلی کرنے کے بعد اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، گیزٹڈ ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوتا ہے۔ یہ تمام سوال ہیں لیگل پوزیشن کے۔ تو لیگل پوزیشن آپ بالکل اس کو سمپلی سمجھ لیجئے کہ یا تو کوریجنڈم لا کے مجھے دکھا دیجئے یا پھر نوٹیفیکیشن دکھا دیجئے، اس کے بعد آگے چلیے۔ اگلا ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت حکومت کی اور فوج کی اسپوکس پرسن اخبار ہے، دا نیوز، جنگ، جیو، سارے، ان کی 14 یا 15 نومبر کی خبر ہے جو 5 جید صحافیوں نے، جس میں مولانا حضرت سپریم چیف جسٹس، سپریم کمانڈر آف دا چیف جسٹس آف پاکستان قیوم صدیقی صاحب ایک لکھاری ہیں، یاسین صاحب دوسرے لکھاری ہیں، 4 لکھاری ان کے ساتھ اور ہیں، 3-4 اور ہیں۔ اچھا، ان تمام لکھاریوں نے، وہ ہیڈ لائن بھی میں نے دکھائی ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، اپنے ویلاگ میں بھی دکھا دی تھی، کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب ایز آف ناؤ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت فیلڈ مارشل صاحب چیف آف یہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سی او ایس فار 5 ایئرس۔ اب سی او ایس فار 5 ایئرس تو سر اگر وہ پچھلی گنتی گنے تو وہ تو 2 رہ گئے ہیں، سو وائی دے آر رپورٹنگ۔ اس وقت تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پھر سب نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا۔ اب 2 دن سے جب سے یہ کڑا پھنسا ہوا ہے تو پھر سے اب 2 سال کی بات ہو رہی ہے، جبکہ عاصم منیر آپ کو لگتا ہے 2 سال چاہے گا؟ وہ تو سیدھے 5 سال مانگ رہا ہے۔ اب اس 5 سال کے اندر ایشو کیا ہے؟ 5 سال کے اندر ایشو یہ ہے کہ اس کا آپ کو پہلی میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اعتراض کہاں ہے۔ اعتراض جو ہے نواز شریف صاحب نے جو 5-7 دن پہلے جو اپنے نو منتخب پارلیمنٹیرین سے خطاب کیا، اور جس میں وہ ننگ دھڑنگ یعنی کہ ماسک کے بغیر وہ تشریف لائے اور انہوں نے جناب ڈز کر آ کے بیان جاڑے، اور اس دن وہ بڑے کھلکھلا رہے تھے۔ اور اس تمام چیز کے اندر مین چیز کیا تھی؟ مین چیز یہ تھی کہ جناب ایک بندے کی گرفتاری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ابصار عالم نے یہ بات دہرائی، حماد حسن، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے اسپوکس پرسن سمجھے جا سکتے ہیں، ان سب نے یہ بات دہرائی کہ نواز شریف کے مطالبات کیا ہیں۔ نواز شریف کے مطالبات یہ ہیں، ایک تو سویلین سیٹ اپ کے اندر آپ کی بہت مداخلت ہے، ہمارے پاس منسٹر آف انٹیریئر نہیں ہے جو آج رو رہا تھا میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے، وہ بھی آپ کا بندہ ہے اورنگزیب اوری، آپ نے لگایا ہے، ہم نے نہیں لگایا، ہم نے تو اسحاق ڈار کو لگانا تھا، آپ نے لگانے نہیں دیا، تو لہٰذا ہمارے پاس تو حکومت ہے ہی نہیں۔ یہ جو آپ گلہ کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا، صرف عمران خان کو جیل میں بند کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے جو لسٹ دی ہے جو ناموں کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ناموں کی لسٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض آپ نے بند کر دیا، اچھی بات ہے، جنرل باجوہ کو بند کریں گے۔ اس کے بعد جنرل پاشا کا نام ہے، جنرل ظہیر الاسلام کا نام ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کا نام ہے، ثاقب نثار کا نام ہے، جسٹس کھوسا کا نام ہے، اور بھی کچھ 2-4 نام ہوں گے، لیکن ایک نام جو انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ جہاں پہ بات جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی آئے گی وہاں پہ میجر جنرل عاصم منیر صاحب ایکسکلوڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ 2017 کا تختہ الٹنے میں بھی یہ ٹرائیکا شامل تھا، پاناما کیس میں بھی یہ شامل تھے، اور ابو دھابی سے ڈاکومنٹس تو لانے والے تھے ہی فیلڈ مارشل صاحب۔ اب وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار اس پورے گروہ میں سے ساروں کا نام لے رہا ہے، میرا نہیں لے رہا، میرا کب لے گا؟ سو دیر آر سیریس ایشوز۔ اچھا، اس کے بعد شہباز شریف لنڈن کیوں گیا؟ شہباز شریف لنڈن جانے کے اوپر سمپل سی بات ہے کہ شہباز شریف از اے ویک لنک۔ شہباز شریف تو کسی وقت، اس کو تو نواز شریف کو یہ بھی لگتا تھا کہ شہباز شریف ادھر ہوا تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس سے دستخط کرا لیے جائیں گے اور وہ ہنسی خوشی کر بھی دے گا، کیونکہ اگر ابھی ہونے والی لڑائی میں نواز شریف جیتتا ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا، کیونکہ پھر نواز شریف وزیر اعظم ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے شہباز شریف کے لیے، اس لیے شہباز شریف کو نواز شریف نے دیس نکالا دے کر لنڈن بھیج دیا۔ اب وہ لنڈن میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، اس کو کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، مطلب ہوتا ہے نا وہ مودے نائی کو بھی مل لے لنڈن میں، وہ مودے نائی کو بھی نہیں ملا، مطلب وہ کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سر کچھ بکسر لے کے، سر جہاز سے اترتے ہی سٹی آف لنڈن گئے تھے کچھ بکسر لے کے سر؟ وہ سر انہوں دا منڈا وہ اپنا سامان شفٹ کرتا رہتا ہے، وہ پرفیوم اور دوسرے جو اس کے آلات ہوتے ہیں اور کچھ نقد مال بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنا شفٹنگ کرتا رہتا ہے۔ شہباز شریف کو تو ٹوٹل ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ گورنر کسینو کے اتنے جڑا انہوں دا فلیٹ ہے اتنے جو نکلنا نہیں تو باہر ہے، اتنے رہنا ہے۔ تو ادھر سامنے آپ کو پتا ہے ہیلینا کیفے کا نا وہ شوارما ملتا ہے رات کو، اگر آپ تو اس کا رات کو 3-4 بجے بھی شوارما ملتا ہے، اتنے جا کے شوارما کھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں تھی اس کو۔ اب یہ سیناریو تھا۔ اچھا، اس کے بعد ڈیفنس منسٹر بھی نواز شریف نے، اس کا بھی سکیجول نہیں تھا، آپ منسٹری آف ڈیفنس سے پتہ کر لیجئے، خواجہ آصف جو ہے وہ وداؤٹ سکیجول پھر چلا گیا جرمنی 1 ہفتے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اس وقت جب آرمی ہیڈ لیس ہے،
انڈیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ ایک جرمنی بیٹھا ہے ایک لنڈن بیٹھا ہے یار گلا کرنے والی تو اس بعد تسی غصے چ کہندے ہو کہ مقدمے ساڈے تے کرو گے یار کر لو ساڈے تے کہ 12 مقدمے نے 13واں ہو گیا کیڑا فرق پڑنا سر مجھے ایک بات ہوتا ہے پڑھنا تو پڑا ہوا ہے نا کیونکہ آپ بتا رہے تھے جو ان کے ابصار عالم صاحب آپ کیا بتا رہے تھے پہلے کون ہوتا تھا نیا عرفان صدیقی سر یہ نیا عرفان صدیقی ہے جن نون کے لیگ کا جنازے پہ بھی شریف برادران نہیں گئے ٹھیک ہے نہیں تو نئے پرویز رشید صاحب بھی کی تو بلا جو رول ہے لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں ملازموں کے جنازوں پہ تو نہیں جاتے نا پھر وہ تو وہ کہتے ہیں سر کہ میری حکومت میں موجود 2-3 سیولینز سے بات ہوئی ہے یہ 2-3 سیولینز کون ہے وہ کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے فرمائشیں بہت آتی ہیں اتنی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ان کو پورا کر کے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اب ہم کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں رہے اگلی انتخابات میں ہم عوام کے پاس کیا لے کر جائیں گے اس لیے فوج اپنی فرمائشیں کم کرے ان کو کنٹرول کرے مطلب پھڈا تو ہو رہا ہے سر پھڈا تو مطلب واضح طور کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پھڈا تو چل چکا ہے نا سر تو اس پھڈے کے اندر سر اب آپ اگر یہ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ نورا کشتی ہے تو سر پہلے یہ بتا دیں نورا کشتی ہے یا جنون لڑائی ہو رہی ہے اس وقت جنون پھڈا ہو رہا ہے سر دیکھیں نورا کشتی نہیں ہے کسی صورت یہ نورا کشتی اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت نواز شریف کو پتا ہے کہ دس از دا لاسٹ چانس اس کے بعد تو اگلا چانس اس کو قبر میں ہی ملے گا زندگی میں تو دوبارہ مل نہیں سکتا کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے جو عزائم ہیں وہ اب اگلے 10-15 سال کے ہیں یہ ایک لاسٹ وہ ہرڈل ہے کیونکہ اگلے جو ایکسٹینشن ہے اس کے وقت ان کا وزیر اعظم بھی اپنا ہوگا پارلیمان بھی اپنی ہوگی اور پورا نظام بھی اپنا ہوگا اس وقت پتہ نہیں یہ عہدے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں تو لہٰذا نواز شریف کو پتا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی کا مقام ہے ابھی جو کرنا ہے کر لو اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے باقی یہ جو نورا کشتی وشتی چھوڑیں یہ اس سازش میں آپ کہہ لیجئے یا اس لڑائی میں نواز شریف کے ساتھ جو 2-3 لوگ شامل حال ہیں میں ان کے بھی نام بتا دیتا ہوں وہ جو بتا دیں نا ابصار صاحب کے میں 2-3 لوگوں سے سر ہم نے تو گولی سے بندوق سیدھی رکھی ہوئی ہے نا سیدھیاں گولیاں مارا گے تو ساڈا تک کم ہی اور کوئی ہے نہیں ایک ہے جناب اس کا نام ہے خواجہ محمد آصف دوسرا ہے جناب رانا ثناء اللہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہے جناب پھر چھوٹے مہمان اداکاروں میں آپ کو پتا ہے پرویز رشید ہو گیا اس کا دماغ چلتا ہے لیکن وہ آگے نہیں آتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹے موٹے 1-2 لوگ اور بھی ہیں چونکہ وہ وہاں سے خبر بھی نکلتی رہتی ہے تو چلو میں ان کا نام نہیں لیتا کہیں تو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے نا لیکن جو بیچ میں سب سے ایک اور کردار ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے اپنے اسحاق ڈار صاحب کا کیونکہ نواز شریف کو پتا ہے کہ بندہ بڑے کم دا ہے لیکن بندے دا کوئی پیندا نہیں نا وہ ہر پاسے ڈولدا ہے ہو سکتا ہے نواز شریف کو وہ بہترین ایڈوائس دے گا نواز شریف کو دل خوش کر دے گا تو اٹھ کے جائے گا تو ٹوائلٹ ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی فون کھڑکا دو تو سر میں سمجھایا لیکن ماننا نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت ساری سچویشن ہے فیلڈ مارشل بھی اس وقت پھنسا ہوا ہے اس کو پتا تو سب کچھ ہے لیکن ہی از پرابلی اگینسٹ کہنا چاہیے نا اگینسٹ ہز نیچر ہی از ہینگنگ آن اینڈ ویٹنگ کہ میں کسی طریقے سے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو بیچ میں وچولن شولن نے کہتے ہیں جی اسی کرا لیں گے ہنے کرا لیں گے اے نواز آ گیا شہباز آ گیا اے ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اگر اس کا وہ کہتے ہیں نا اینڈ پک گیا تو انہیں 111 نو کہنا ہے چلو اٹھو تو جا کے سارے انہوں ملیا میٹ کرنا ہے کیونکہ ایک اور سناریو سن لیں رائے صاحب چونکہ آج آپ شرارتیں کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک اور سناریو سن لیں لیٹ سپوز صبح ہم تو نہیں پروموٹ کرتے کہ کوئی بھی ڈیموکریسی کو ختم کرے لیکن یہ کون سی ڈیموکریسی ہے لیٹ سپوز صبح عاصم منیر حکم دیتا ہے 111 بریگیڈ کو کہ جناب اٹھو تو پڑھ کے لاؤ سارے مجھے ایک بات بتائیں پچھلے 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا عاصم منیر نے اور باجوہ نے اس کے اوپر تو لان تانی ہو رہی ہے گالیاں بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اپنے بچے بھی پسند نہ کرتے ہیں لیکن اگر اس نے یہ حرکت کر دی نا تو میں آپ کو ایک اور بات کی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ بلے بلے ہو جانی I do not support this. I do not support this. میں ہرگز اس بات کی حق نہیں ہوں. اگلا سوال ہے کہ اس نے وعدہ فوج کے اندر کیا ہے اور کہ میں زرداریوں اور شریفوں کا احتساب کر کے تمہیں دکھاؤں گا اور شریفوں کو بھی ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ پتا ہے کہ اگر اس کا نوٹیفیکیشن 2030 تک ہو گیا 5 سال تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے پوری عوام کو بتانا ہے بلے بلے کروانی ہے کہ دیکھو جو کام عمران خان بھی نہیں کر سکا وہ میں نے کر کے دکھا دیا اس طرح کیا جو شہزاد اکبر نہیں کر سکا وہ میں نے کر کے دکھا دیا تو کہانی تو یہ ہے تو پھر what are the options available for the Sharifs and Zardaris sir سر دیکھیں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا یہ بات ہاؤس آف شریف میں سے صرف نواز شریف کو سمجھ میں ہے نواز شریف کو پتہ ہے ان چیزوں کا اسی لیے نواز شریف کسی صورت اپنی ہر چیز اپنی پوری ڈور عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں پکڑوانا چاہتا اسی لیے وہ بیچ میں پخ ڈال رہا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے اسی لیے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے کہ فوج کے کون سے عہدے پر کون سا بندہ بیٹھے گا میں بتاؤں گا یہ بھی تو لڑائی کا حصہ ہے نا سر جو ہم نے ابھی کور نہیں کیا
کیونکہ وہ صرف لڑائی نوٹیفیکیشن کی نہیں ہے، وزیر اعظم بننے کی نہیں ہے، بلکہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کے سلیکٹ کرنے کی بھی ہے۔ اس بات کا ابصار عالم نے ذکر کیا، اس نے کہا سویلین سائیڈ وائس چیف لگانا چاہتی ہے، آرمی نہیں چاہتی ہے۔ آرمی کا کیا مطلب ہے؟ عاصم منیر ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ والی باتیں بھی ہیں، اور نواز شریف بیسیکلی گارنٹی بھی مانگ رہا ہے نا کہ کسی طریقے سے ہم نے بھی اچھا دوسرا جو یہ اب اس وقت بہت زیادہ یہ ماتم کر رہے ہیں، رونا کر رہے ہیں نا عمران خان کے خلاف نون لیگ والے، وہ دراصل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایک طرح سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اچانک یہ آلٹرنیٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ ویسے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان اب کبھی دوبارہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، لیکن وہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر ڈر تو ہے، کیونکہ فوجی ایک بات سے بھی ڈراتے ہیں ان کو، عمران خان کی فوٹو دکھا کے جی ہمارا کیا، ہم تو بیرکس میں واپس چلے جائیں گے، تو پھر تسی جانو تو عمران جانے۔ تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہم بیرکس میں چلے گئے تو عمران نے تو ان کو چوکوں پہ لٹکانا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر پھر بات گھوم پھر کے یہ ہے کہ اگر یہ اس کے کہنے ہیں تو اس نے بھی لندن پلان کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ باجوے نے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر شاہ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ خان کو میں نے راضی کر لیا، میری ایکسٹینشن پہ نواز شریف کو راضی کرو۔ یہ نواز شریف کو راضی کرنے کے چکر گیا، اس نے کہا اس کو چھوڑیں، مجھے لگائے، میں تابعدار ہوں۔ یہ کہانی اس نے ڈالی، پتہ کاٹا۔ ماموں بابر شاہ وغیرہ تو چلیں ٹھیک ہے سپلیمنٹ کرنے آئے تھے، لیکن اصل کہانی یہ درمیان میں آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں، جو اندر سے جو آرمی گریپ وائن میں خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ جی کوارٹر ماسٹر جنرل کو یہ اور ایک بریگیڈیئر کے ذمہ، دو بندوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھا، کوارٹر ماسٹر جنرل سرونگ تھا، کیونکہ جرنیلوں کو بھی جا کے کوارٹر ماسٹر جنرل عاصم منیر جو ہے یہ جا کے ملتا تھا اور کہتا تھا سر یہ کریں، یہ نہ کریں، یوں نہ کریں، باجوے کی سپورٹ کے اندر جا کے باتیں کرتا تھا، لیکن جہاں جا کے اصل کہانی کرنی تھی وہاں اپنی کہانی کر کے آ گیا، لندن کے اندر جو معاملات کر کے آ گیا۔ تو یہ تو بات چیت ہے، لیکن سر اس نے بھی تو، نواز شریف صاحب نے بھی تو کوئی گارنٹیاں اس کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، جو لندن پلان میں ویڈیو شیڈیو بنی ہوئی ہے نا، تو یہ کیسے جا کے اس کے خلاف کچھ بھی اس وقت تو نہیں کر سکتا، آگے جا کے کرے گا تو کیا وہ چیزیں باہر نہیں آ جائیں گی؟ نواز شریف کے اندر ہے اتنا تپڑ کے یہ کر سکتا ہے، اس کو واقعی جو ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات تو عاصم منیر کے بارے میں جو لوگ اس کو قریب سے دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ پھر کانسیکوینسز کے پرواہ نہیں کرتا، بڑا رuthless قسم کا انسان ہے۔ تو ان کی تصویریں شیریں ویڈیو شیڈیوز ادھر ہی رہ جانی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ویسے بھی عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے ویڈیوز کے معاملے میں وہ تمام چیزیں اب irrelevant ہو گئی ہیں۔ تو دکھاتا رہے نواز شریف کہیں بیٹھ کے ویڈیو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس کو وہ کہیں گے اے آئی ہے، یہ اے آئی ہے، ہاں اے آئی ہے، یا چلو سچی بات بھی ہے، مطلب وٹ ایور اٹ از۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو جس کے ہاتھ میں آرمی چیف کا ڈنڈا ہے اسی نے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے انفارچونیٹلی۔ تو اگر عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنا رہے، اب دیکھیے نا کرنے کو تو عاصم منیر آج بھی کھڑا کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو خود پتا ہے کہ اس وقت اس کی جو لیگیلٹی ہے وہ ان کوسچن ہے، کیونکہ اگر ایسا وہ کھڑا کرتا ہے تو کیا اس میں ہے مذائقہ ہے کہ ہو سکتا ہے فوج کے اندر سے 4 جرنیل اٹھ کے اس کو اختلاف کر لیں۔ سو وہ ایک بڑا ڈینجرس سیناریو بن سکتا ہے، کیونکہ جب لیگیلٹی آف، دیکھیں ایک ہوتی ہے چین آف کمانڈ اور دوسری ہے لیگیلٹی آف کمانڈ۔ اگر لیگیلٹی آف کمانڈ کے اوپر سوال کھڑا ہو جائے گا تو پھر فوجی پھر اپنی راہ خود اختیار کر سکتے ہیں نا، پھر تو جتھے بن جائیں گے، مطلب آدھے جو ایک 4 کور کمانڈروں کے ساتھ ہیں، کوئی 2 کور کمانڈروں کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی ایک انارکی والی سیناریو ہے۔ سو therefore to avoid that scenario, first of all Asim Munir wants to secure the legality of his appointment، اور وہ لیگیلٹی اس کو خود پتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر موجود ہے۔ جب تک نوٹیفیکیشن، سر دیکھیں نا میرا اور آپ کا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے، بارش ہو رہی ہے، سر اسی لکڑاں جلا کے بیٹھے ہیں، ہماری طرف تو ایشو کریں نہ کریں، لیکن ایون عاصم منیر نوز کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو there is no reality اور لیگیلٹی آف his appointment۔ so therefore آپ دیکھیں گے آج نہیں کل 10 دنوں میں نوٹیفیکیشنز ایشو ہوں گے اور گیزٹڈ بھی ہوں گے۔ جی ہوں گے، بالکل یہ ہے، یہ پریویل کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ بھی اس وقت جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے بعد یہ آئے گا، he'll come after them۔ اس کی کیا گارنٹیز امریکہ میں لے لی ہیں شہباز شریف نے، نہیں لی؟ انفارمیشن بیس اسیسمنٹ یہ ہے کہ گارنٹیاں بہرحال یہاں پہ مانگنے آیا تھا کہ سانو بچاؤ، یہ ہمارے پیچھے پڑے گا، تو پھر کس طرح بچیں گے؟ گارنٹیاں ملی نہیں ملی وہ تو ابھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن سر ایک بات بھی درمیان میں آپ دیکھیں کہ یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمشنر نے جو بات کی ہے 26ویں ترمیم پہ، 27ویں ترمیم پہ، امریکہ میں بھی ہواؤں کا رخ کافی بدل رہا ہے۔ نیو دہلی کے اندر بھی ان کی ابھی ٹریڈ ڈیل ہونے والی ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر یہ نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ آ کے ہمارے اوپر چڑھ جائے، اور نواز شریف سے تو یہ قابو ہو نہیں رہا، صرف عمران خان ہی اس کو قابو کر سکتا ہے۔ یہ آپس میں لگے رہیں، ہماری جان چھوڑیں۔ ایک سوچ جو ہے، ہواؤں کا رخ جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو ویزیبلی نظر آتا ہے، اس طرح کھل کے نہ یو این میں کبھی بات ہوئی ہے اور نہ ہی سر ابھی جس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہی دے رہا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی اس کے حالات مزید ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت جلدی چینج ہونے والے ہیں۔ تو ایسا دیکھیں بات یہ ہے کہ
जिस तरह से इन्होंने आलमी सतह के ऊपर अपने लिए जो सपोर्ट हासिल की है वो तो आप पूरी दुनिया जानती है। उसको न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर चुका है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर चुका है, ड्रॉप साइट भी रिपोर्ट कर चुका है कि हजूर वो तो पैसे दे के किया है। तो पैसे दे के तो आपको पता है जो काम है उस वक्त तक ही होता है जब तक पैसा वैलिड होता है, वो सारी उम्र के लिए थोड़ा ही होता है। तो वो उसमें तो वो एक बड़ी छोटी सी विंडो थी। देखे ना, वेस्ट के मुआशरे में तो बड़ा है कि यू पे फॉर योर लंचेस, so you pay someone, you pay lobbyist, you will get a lunch. You pay someone, you will get a statement, you will get an endorsement. So that's all he got. उसके अलावा क्या लिया है इसने वेस्ट से? आपको क्या लगता है कि वेस्ट ऑल ऑफ सडन उठ के, अमेरिका ऑल ऑफ सडन उठ के, अमेरिका जो इंडिया के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है हमारे जियो पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर, वो उठ के सुबह पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा? ऐसा नहीं होता सर। ठीक है 19-20 ये 18-20 की गेम चलती रहती है। कुछ उन्होंने इंडिया को भी सीधा करना था, थोड़ा सा इंडिया को भी उन्होंने नीचे लाना था, वो काफी हद तक ला चुके हैं। उनकी जब दोबारा से डील्स हो जाएंगी वो सैर शुक्र हो जाएंगे। और पाकिस्तान के पास बेचने को क्या है सर? उसने जाके जाली वहां से चाइना का माल दिखा के कहा कि आ गया कि जनाब साढ़े को बड़ा मिनरल से, वो तो चाइना ने फड़ लिया। उन्होंने कहा भाई माल तो साढ़ा सी। वो बाद में जो तो पत्थर दे के आए ना, उन्होंने पुठे करके देखा तो नीचे लिखा सी मेड इन चाइना। जिस बॉक्स में लेकर गए थे उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो वो अगले सीधे भी हो रहे हैं। तो आई थिंक वो इंटरनेशनल जो इसने छोटी मोटी नेटवर्किंग की थी दैट वाज वेरी टेम्परेरी, बिकॉज सब्सटेंस कोई नहीं है ना राय साहब। सब्सटेंस होगा तो कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। एनीथिंग विदाउट सब्सटेंस कांट लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अज़ीज़ान मन अब तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शहजाद अकबर साहब के 3 जो व्लॉग्स हैं वो लाजमी तौर के ऊपर बैरिस्टर शहजाद अकबर यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उसको आप अगर ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वो व्लॉग सर लाजमी इसमें एक चीज ये भी अर्ज कर दें कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मोहसिन नकवी को बड़ी तकलीफ होगी। ये चैनल भी सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड और शहजाद अकबर बैरिस्टर शहजाद अकबर चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैक्सिमम ज्वाइन करें जनाब, कम से कम जो है ना वो, और इनको तकलीफ दें। तकलीफ दें इनको। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुदा हाफिज। ओके सर।